बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि बानी पीटीआई ने जेल में गुफ्तगू करते हुए यह कहा है कि उन्होंने डील नहीं करनी और अवाम को भी वाज़ेह बता दूं कि उनकी आज़ादी छीन कर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दीगर हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी सख्त तनकीद की है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि BNP मैगल के सरबराह सरदार अख्तर मैगल का जो इस्तीफ़ा है उस पर वो अभी तक कायम है। अपोजिशन और हुकूमती वफूद ने उनसे मुलाकात की है, कायल करने की कोशिश की है, मगर ये मुज़ाकरात जो है अभी तक नाकाम हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में तारीखी इजाफा हुआ है, उसकी क्या वजूहात हैं और जो इकदामात किए जा रहे हैं उसके क्या असरात मुरतब होंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन, उसामा गाजी, परवेज सदेला और उमर दराज कोदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। सबसे पहले तो मैं हमाद हसन साहब आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो बात की है बानी पीटीआई ने कि वो डील उन्होंने नहीं करनी और अवाम की आज़ादी छीन कर आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसका क्या मकसद हो सकता है? और दूसरा, आज जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, आपने यकीनन वो गुफ्तगू भी सुनी है और आपके सामने है, तो ये बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी जो है मुख्तलिफ थी पहले की निस्बत, बड़े पुरएतमाद नजर आए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो हल्के जिनके हवाले से वो बात कर रहे थे वो हार मान गए हैं या हुकूमत हार मान गई है और खान साहब के कॉन्फिडेंस से वो बिल्ड हो रहा है, क्या हुआ है? देखिए एतजाज, खान साहब जो बात कर रहे हैं तो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में उसको फौरी तौर पर नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे माजी की तरफ देखना पड़ेगा। कुछ अरसा पहले इमरान खान कहते रहे कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो मैंने सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करने हैं, मैं किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। लेकिन उस बयान के बाद कितनी मर्तबा उनकी पॉलिसी में और उनके बयान में तब्दीली देखने में आई। यानी महमूद खान अचकज़ाई पॉलिटिकल कुव्वतों की तरफ मुज़ाकरात के लिए बढ़े तो इमरान खान की सपोर्ट उन्हें हासिल थी। फिर कई मर्तबा डील के हवाले से बातें हुई। यानी 24 जुलाई को मैंने खबर को ब्रेक किया था कि इमरान खान और पिंडी के दरमियान कुछ मामलात चल रहे हैं। तो बयान की हद तक तो खान साहब की बात ठीक है, लेकिन हकाइक इसके बरक्स है। एक और बात जो आपने की कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके कॉन्फिडेंस, यकीनन इस पे खान साहब दाद के काबिल हैं। उनके मुखालिफिन हमेशा कहते रहे कि वो 3 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, लेकिन उन्होंने जेल में एक तवील अरसा गुजारा और वो उन्होंने मुकाबला किया हालात का। गो कि बाज अवकात ज़ाहिर है कि मुश्किल हालात होते हैं, जेल होती है, सख्तियां होती है, शदीद गर्मी से भी होकर गुजरे। हालांकि उन्होंने एक शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी, लेकिन ये गर्मियां उन्होंने बगैर AC के गुजारी है। लेकिन उनके आसाब कम अज कम हम देख रहे हैं कि उनके आसाब ने जवाब नहीं दिया और वो आसाबी तौर पर मजबूत नजर आए। मीडिया जब भी उनके सामने आया तो उनके अंदर से एक कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है उस पॉलिसी में एक कॉन्ट्रडिक्शन और एक कंफ्यूजन मुसलसल दिखाई दे रहा है। कभी वो कहता है कि मैं पिंडी से मुज़ाकरात करूंगा, कभी कहता है कि मैंने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। कभी वो खुफिया तौर पर डील की तरफ बढ़ते हैं, कभी उसकी तरदीद करते हैं, कभी कहते हैं कि सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, चोर डाकू है, और कभी उनके पार्टी के लोग या महमूद खान अचकज़ाई के जरिए वो सियासी डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक खान साहब यकसून हो जाए, जब तक वो अपनी मकबूलियत का फायदा नहीं उठाएंगे, जब तक वो सियासी रवैये को नहीं अपनाएंगे, तो उस वक्त तक उनकी मुश्किलात में कमी आने का इम्कान बहुत कम है। और सियासी मिचेवटी उस वक्त देखने में आएगी जब वो सियासी कुव्वतों की तरफ एक मजबूत और मौसर डायलॉग के लिए बढ़े। ठीक है, आप समझते हैं कि कंफ्यूजन बरकरार है। अच्छा उसामा गाजी, आपके नज़दीक आप आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अदलिया के हवाले से भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर अदलिया में भी वही कोशिश की गई जो दीगर इदारों के हवाले से वो कहते हैं उनको तबाह करने की कोशिश की गई, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है, तो फिर वो मुल्कीर जो है वो मूवमेंट शुरू करेंगे, तहरीक शुरू करेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। और चूंकि उनका ये कहना है कि उनके नज़दीक एक ही इदारा है जो उम्मीद की किरण है, तो क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं अदलिया के हवाले से जो उम्मीद खान साहब ने लगाई हुई है? उम्मीद उनको अब अदलिया से इस वजह से भी है कि बाकी तो इदारे सारे कॉम्प्रोमाइज नजर आते हैं
کیا ہمیں یہ اس بات کا یقین نہیں کہ یہاں پر پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، دیگر ادارے ہوں، اینٹی کرپشن یا حتیٰ کہ نیب ہو، الیکشن کمیشن ہو، وہ کس طرح حکومت کا اس وقت تالہ کار بنا ہوا ہے ہر چیز میں؟ اگر آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر پھر حملہ آور ہو جاتی ہے حکومت بھی، الیکشن کمیشن بھی، وہ بھی تک پوری طرح سے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو عمران خان صاحب کو امید اس وقت جوڈیشری سے ہی ہے، عدلیہ سے ہی ہے، اور حکومت اس وقت عدلیہ سے ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے. چاہے وہ اسلام آباد کے ججز کا خط ہو، چاہے اگر کہیں نیچے سے کچھ ریلیف مل جاتا ہے تحریک انصاف کو، انسداد دہشت گردی کے جج ہوں ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. ابھی بڑے پیمانے پر آپ نے دیکھا اکھاڑ پچھاڑ عدلیہ میں کی گئی. یہاں تک سوچ تھی کہ کسی طرح ہم اختیار یہ لے لیں کہ جس جج کو چاہے ٹرانسفر کر دیں. اب چونکہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس ابھی نمبرز نہیں ہیں تو اب کوشش ہو رہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دیں اور اپنے ہم خیال ججز وہاں پر لے آئے. اس کی اب کوشش کر رہے ہیں. تو جب سے حکومت آئی ہے یہ اسی طرح کی حرکتیں ہم نے دیکھی ہیں. اور آگے چل کے جب اختر مینگل صاحب کی بات کریں گے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو مسائل ہیں ان پر تو بات ہی نہیں ہوتی. مسائل پر، عوامی مسائل پر یا بلوچستان کی صورتحال پر یا ملک میں امن و امان کے حالات پر کوئی بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے تو عدلیہ کو کیسے قابو کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو کس طرح سے کچھ اختیار دے دیا جائے کہ وہ بچ سکے الیکشنز کروانے سے. اب آپ دیکھ لیجیے اسلام آباد میں الیکشنز نہیں کروائے گئے، بلدیاتی الیکشن، ادھر قانون سازی کر لی اس کے لیے. تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے عوام کے لیے. یہ تو مسلسل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، عوام سے بھاگ رہے ہیں. باقی آپ دیکھیے کہ جو بات ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو کی، آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ عمران خان سے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. میاں صاحب کہتے تھے یا مریم صاحبہ کہتی تھی کہ جی پہلے اس کو ہٹائیں پھر ہم سے بات کریں، پہلے اس کو ہٹائیں. تو اس وقت کیا تھا، کس طرح میاں صاحب باہر گئے. آج خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں کہ 2019 سے ہمارے ساتھ تو بات چیت چل رہی تھی. تو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں کچھ حقیقتیں ہیں ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. یہاں تو پی سی بی کا چیئرمین مرضی سے نہیں لگا سکتے جو وزیر اعظم، اس کو ہٹا نہیں سکتے. جس پر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نا یہ بات نہ کریں، وہ اپنی مرضی سے کوئی عہدہ چھوڑے تو چھوڑے، وہ تو حکومت گر جائے گی. تو یہ بتائیں نا کہ پھر کس سے بات کی جائے ایسے لوگوں سے جو ایک عہدے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس اپنا تو نہیں ہے، جتنا ان کو دیا گیا ہے اتنا ہی ان کے پاس اختیار ہے. اقتدار ضرور ان کو دے دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ بات کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں جن کے پاس اختیار. ٹھیک ہے. اور ظاہر اس صورتحال میں پھر کیسے بات ہو، کس سے بات ہو جن کے پاس اختیار نہیں ہے. پرویز سندھنا صاحب، آپ کے نزدیک آج حنیف عباسی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ یقیناً آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے ان کو تو کانٹا ہی نہیں چبھا، ان کو تو بھی معلوم نہیں ہے، یہ تو بڑے چل ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بنگالیوں کی طرح ان کو سڑکوں پر نکلنے کا مشورہ بھی دیا، یعنی ایک لحاظ سے اشتعال بھی دلوایا جا رہا ہے. دوسری جانب جب ان کے جلسے کی بات ہوتی ہے تو حکومت پریکٹیکلی اس کو کینسل بھی کرتی ہے، این او سی بھی کینسل کر دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اگر یہ صورتحال ہوئی، وہ اگر سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا حکومت جھیل پائے گی موجودہ معاشی صورتحال، بلوچستان کی صورتحال، کے پی کے کی صورتحال، کچے کے ڈاکوں کی صورتحال؟ اچھا، پہلے نا ذرا میں پچھلے دو جو آپ سوال ہیں اس میں سے اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا ایک آدھ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج اور عمران خان صاحب کا رویہ، اور عمران خان، آپ کو پتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کتنی عمر ہے لیکن کیونکہ آپ ہم سے کافی چھوٹے ہوں گے، ہمارے بچپن میں اسکول جاتے آتے دفعہ نا ہمیں رستے میں اکثر کچھ مداری ملتے تھے جو کافی سارے لوگوں کو روک کر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کم از کم 20 25 30 منٹ 35 منٹ وہ روک لیتے تھے. وہ اتنے کانفیڈنس ان میں ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا. تو کیونکہ جیسے بھی کچھ جانے لگتا تھا تو مداری وہ والا کرتب دکھانے کا جو پہلے لمحے سے لے کر اس وقت تک وعدہ کر رہا ہوتا تھا کہ اب وہ ایک اڑنے والی ایسی چیز نکالے گا کہ جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہے، پھر بغیر ماچس کی تیلی آگ جلانے کا، یہ سارے وہ کام کرتا تھا. اور اس کا کانفیڈنس یہ تھا کہ وہاں سے ایک بندہ نہیں ہلتا تھا. یہی والا کانفیڈنس عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے جب 2013-14 میں یہ دھرنا تھا تو امپائر کی انگلی کھڑی کر کے ہر روز شام کو بتاتا تھا، 126 دن بتاتا رہا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے، کل ہم گھر پہ جا رہا ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کی گدڑ بھبکی ہیں نا، ان کو تو گدڑ بھبکیوں سے آگے کچھ نہ سیکھ کر گئے. دوسری بات جو حنیف خان صاحب کی بات کی تو حنیف عباسی صاحب کی آپ نے بات کی، تو ایک بات یاد رکھیں، جب حنیف عباسی صاحب کی ضمانت ہوئی نا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ انگلینڈ آئے تھے، تو میں ان کو ملنے کے لیے انگلینڈ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا عباسی صاحب بتائیے ذرا، مطلب انہوں نے کہا نیلا صاحب بات یہ ہے کہ مجھے جہاں پہ انہوں نے رکھا تھا نا، وہ جو جگہ تھی نا، اس جگہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا جیسے آپ بیٹھتے ہیں کرسی پر یا کسی چیز پر، کیونکہ میرا سر چھت سے لگتا تھا. میں بیٹھ سکتا تھا لیکن ایسے کر کے کہ میرے کمر نیچے کر کے، اور میں لیٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں لیٹتا تھا یا مجھے سر اوپر کرنا پڑتا تھا یا ٹانگیں اٹھانی پڑتی تھی. بہت ہی جیل جس میں انہیں پہلے 7 دن رکھا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کے نام خط لکھا تھا کہ مجھے انہوں نے مار دینا ہے، چھوڑنا کوئی نہیں ہے، صحیح تم کرنا. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سے صورتحال سر حکومت جھیل پائے گی کیا اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جو وہ بات کریں سڑکوں پر؟ پہلی بات تو ہے کہ نکلے گا کون؟
عمران خان صاحب کے فالوورز کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک رانگ نمبر ہے، اور اس رانگ نمبر کے لیے اگر کوئی نکلنا چاہتا تو مجھے بتائیں، کوئی نکل پڑتا نا۔ اور جہاں تک عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، ذرا جج دلاور کے بارے میں جو KPK کی گورنمنٹ کر رہی ہے نا، جس نے سب سے پہلا عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، اس کی جو زمینیں ہیں، اس کے جو کاروبار ہیں، ان کے بارے میں جو انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ موجودہ ٹھیک ہے، رانگ نمبر ہے، یہ صورتحال ہے سندیلا صاحب، KPK میں دیکھ لیں جی، بالکل رانگ نمبر، 100% رانگ نمبر ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں کہ عوام اس کے ساتھ نکلے گی نہیں، ظاہر ہے پھر 8 ستمبر کو بھی ابھی ایک اناؤنسمنٹ سامنے آئی۔ بردراز گدل صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 8 ستمبر کو دیکھ رہے ہیں عوام ساتھ آئے گی؟ چلیں بنگالیوں کی طرح نہیں، لیکن اوورآل ان کی اسٹرینتھ کے جیسے پرویز سندیلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانگ نمبر ہے وہ، اور یہ فالوور بھی سمجھ گیا۔ یہ ذرا اس کا فیصلہ آج تو نہیں کر سکتے، 8 ستمبر کو ہی کر سکتے ہیں۔ میں پنجاب کے تک آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، پنجاب میں کام شروع ہو گیا ہے، اور جو متعلقہ تھانے ہیں وہاں لسٹیں پہنچا دی گئی ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے کیا کچھ کرنا ہے، اور آپ کو کل صبح تک اور آج رات بالخصوص خبریں نظر آئیں گی کہ کہاں کہاں ریڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے دنوں میں آپ کو دفعہ 144 پہ نظر آئے گی، سب کچھ نظر آئے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب میٹر نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، جلسہ ہوگا، بڑا جلسہ ہوگا، چھوٹا جلسہ ہوگا۔ ہم ماضی میں سنتے آئے تھے، کہتے تھے دیکھیں جناب جلسوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، اصل بات تو ووٹس ہوتے ہیں۔ کیا جلسے کو آپ ووٹ میں تبدیل کر پائیں گے؟ وہ میرے خیال ہے اس امتحان میں بھی سرخرو ٹھہرے ہیں، اور 8 فروری کو جس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ قسم کے ریزلٹس آئے، اور جس قسم کی ہم نے چیزیں دیکھی کہ لوگوں نے اس بار نہیں دیکھا کینڈیڈیٹ کون ہے، لوگوں نے نہیں دیکھا کہ برادری کیا ہے، کوئی نیا ہے، کوئی الیکٹیبل ہے، لوگوں نے اس بار بالکل انکنونشنل قسم کا ووٹ کیا، اور یہ بھی کہ انتخابی نشان ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی گورنمنٹ کو یقین ہے تو دفعہ 144 نافذ نہ کریں، پھر گورنمنٹ کو اسی طرح سے فری ہینڈ دینا چاہیے۔ رہی بات کہ جناب وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انہوں نے سبابی میں جلسہ کیا تھا، اس سے کیا ہو گیا تھا؟ باقی جگہوں کے اوپر جلسے کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ ان کو جلسہ کرنے دیں، لوگ نہیں آئیں گے تو یہ گورنمنٹ کا نیریٹو بنے گا کہ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ تو اب ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا، موقع دیا، تو اب جلسہ کریں اسی طرح سے جیسے اگر آپ کو یاد ہو جب PDM بنی تھی تو ایک مینار پاکستان کے اوپر جلسہ ہوا تھا اور فری ہینڈ دیا گیا تھا اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ میرا خیال ہے PDM کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی تھی لاہور کے اس جلسے سے۔ اسی طرح سے اس اسٹریٹجی کو اپنانا چاہیے، اور PDM کو یہ جو PDM 2 ہے اس کو تحریک انصاف کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ جلسہ کریں۔ اگر جلسہ نہیں ہوگا تو تحریک انصاف پٹ جائے گی۔ آپ اور میں بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہے ہوں گے کہ تحریک انصاف دعوے تو بہت کرتی ہے لیکن لوگوں کو نکال نہیں پائے۔ لیکن اس وقت موقع دیا جائے، اس کے بعد جی اگر جلسے کا موقع دیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح انداز میں ان کو جلسے کی اجازت دی جائے تو پھر ہی یہ کہا جا سکے گا کہ کیا صورتحال بنے گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر عوام کے لیے کیا سوچتی ہیں، پالیسیز میں کیا ہو رہا ہے، پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل کے استعفے کا ذکر کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔